बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं। मुदर्रस होंगे जनाब कारी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद नगीना अंसारिया शेखुपुरा। और ये व्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करता हूँ, जो कि रूहानी और कुरानी होने के अलावा सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है। लिहाजा अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम वइन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितनतुम वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए उनसे होशियार रहो। और अगर तुम मुआफ़ कर दो और दरगुज़र करो और बख्श दो तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे लिए एक आज़माइश हैं, और वो अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। सूरह तगाबुन की ये दो आयत मुबारका, आयत 14 और आयत 15 हैं। अल्लाह ताला शानू ने एक अजीम हकीकत को एक हसीन पैराए में बयान करते हुए अहले ईमान और हम सब से खिताब फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और औलाद में कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, और दुश्मन की दुश्मनी की इत्तला नुकसान से पहले कर देना ये बड़ी मेहरबानी और लुत्फ़ है। और दुश्मनी और मुखालफत में भी बहुत सी चीज़ें मलहूज़ रखने की हैं। कोई अंदरूनी दुश्मन होता है, कोई बैरूनी, कोई दीनी, कोई दुनियावी। सबको एक रस्सी में बांधना हरगिज़ दुरुस्त नहीं, बल्कि वो तो खराबी का मूजब है। अब जिस घर में हम रहते हैं और दिन रात का हमारा ठिकाना है,
معلوفات اور راحت کی چیزوں میں ایک بنیاد ہے گھریلو زندگی۔ میاں بیوی ہیں تو عام یہ کہ اللہ نے اولاد بھی بخشی ہے، یوں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن کوئی بڑی سے بڑی نعمت جب غلط استعمال کی جائے تو وہ وبال بن جاتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان اپنی عقل و فکر کے تحت میں بیوی بچوں کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور زندگی کی راحتیں اور کھانے پینے رہنے سواری کے معاملے میں ہر کوئی انتھک کوشش بھی کرتا ہے، اور اس میں کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں بزرگ، بڑے پیارے نیک، شریعت کے پابند، وہ چاہتے ہیں 6-7 ان کے بچے، بیٹے بیٹیاں، وہ جتنا پھل لاتے، ایک بات بڑی مشہور ہے کہ وہ سیب کے چھلکے اتار کر سارا اولاد کو بیوی کو کھلا کر، جو چھلکا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں بڑے وٹامن ہیں، ان کو ذرا بوائل کر کے تو 1-2 گلاس خود بھی استعمال فرماتے۔ بھئی تو گھر میں کماتا ہے، کام کرتا ہے، تجھے ضرورت ہے طاقت کی، ٹھیک ہے ان کو بھی کھلا، پر تیرا بھی تو کوئی حصہ ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ رات کی عبادت کی کثرت بڑی شان کی چیز ہے، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے نیند آ رہی ہے، اور ایک عورت کا باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بڑی نیک ہے جی، وہ تو اپنے بالوں کو رسی سے اور چھت سے کسی چیز سے باندھ کر رکھتی ہے رات کو کہ مجھے نیند اگر آئے بھی تو جھٹکا لگے اور نیند زائل ہو جائے، یوں ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ تو اپنے آپ پر ظلم ہے۔ جب نیند آئے تو سو جاؤ، نیند سے تازگی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک طریقہ یہ لکھا ہے، وہ لوگوں کو بھی ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے نفوس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور خوب عبادت کرو، یہ نہیں کہ بھوکے اور سب کچھ ہوتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے اور بری حالت، اور یہ کوئی نیکی نہیں شرعی طور پر۔ یہ تو پہلی قوموں کی گڑھی ہوئی باتیں کہ وہ گھر کو، شہر کو، ہر چیز کو چھوڑ کر بھوک پیاس برداشت کرتے پہاڑوں میں، اور اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے تھے۔ ہماری شریعت میں ہرگز بنیادی طور پر یہ نہیں، لیکن حد بندی ضرور ہے کہ اولاد کی، اموال کی، گھر والوں کی فکر میں ایسا پڑ جانا کہ اپنا دین ہی برباد ہو جائے اور حدیں توڑ دے، حلال حرام کی تمیز نہ رہے۔ بس یہ ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے، دنیا کی ساری عزتیں راحتیں مل جائیں اور اس میں خود گھل جائے بندہ، نہیں۔ قاعدہ یہ لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کسی اللہ والے سے، غالباً حدیث پاک میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ شخص جو بے عقل اور بے وقوف ہو وہ کون ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، سب سے بڑا بے وقوف وہ انسان ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کو برباد کر دے۔
تاکہ میری اولاد میرا دوست خوش ہو جائے۔ اور یہ کوئی نری کہانی نہیں، ہم میں اکثر ایسا ہم خود کرتے ہیں۔ لو جی، اب گواہی کے بارے میں قرآن پاک میں جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، منہ نہیں فرمایا، دل اندر اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، اور لوگ خود اپنی زبان سے بتاتے ہیں کہ جی میری تو نہ شہادت پائی ہے، تو میں نے پتا ہے وہ بالکل جھوٹھی ہے، پر وہ ساڈا کزن ہے نا فلانا، وہ بڑا پرانا دوست ہے، تو ہم تو مجبور ہیں جھوٹ عدالت میں بول کر دوسرے کا بیڑا غرق کرنا۔ کیوں؟ دوست راضی ہو جائے، یہ میرا کزن ہے، بھئی تو اپنا برباد کر۔ لیکن یہ تو تب ہوتا ہے جب دین کی قبر حشر کی فکر ہو، پھر بندے کو ہوش ہوتی ہے، ورنہ دنیا کے کاموں میں بے ہوش ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن پر دین کو برباد کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ سب بھول کر کسی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے ہیں، اور ایسا معاملہ بگڑتا ہے کہ جان کے وہی دشمن بن جاتے ہیں جن پر اپنا دین برباد کر بیٹھے۔ پھر روتا ہے بندہ، میں دن علیہ کیتا تو اس نے یہ نتیجہ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیوی بچے اچھی چیز ہے، ان کی اچھی تربیت کرو، لیکن حرام حلال کو چھوڑ کر ان کو خوش رکھنا، ہر مطالبہ پورا کرنا، اور فیشن پرستی اور ان چیزوں میں پڑ کر انسان اپنا دین برباد کرتا ہے۔ اور یہاں جبر کوئی نہیں ہوتا، محبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دشمنی ہے، یہ کوئی دوستی نہیں، ان کا بھی بیڑا غرق اور اپنا بھی کیا۔ بنیاد یہ ہے کہ دین کا علم اور عمل ہونا چاہیے۔ ہم جو مسلمان ہیں، مسلمانی کی بنیاد نماز پر ہے، گھر میں سارے ہی ہم نماز، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں نمازی، اور خوش ہیں جی فلاں بیٹا اور بیٹی اتنا پڑے ہوئے ہیں، اور فلاں گھر کا فرد اتنا روپیہ کما رہا ہے، اور خوش ہو کر مجلسیں برپا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ کب تک ہے؟ صرف موت کا جھٹکا آنے تک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اپنا بھی دین بچا کر رکھو، کسی پر برباد نہ کرو، بیوی بچوں کو بھی دین کی ترغیب دو۔ اور دو بڑے فتنوں کا دوسری آیت میں ذکر فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ دنیا میں سب سے بڑی آزمائشیں دو ہی ہیں، ایک مال کا فتنہ ہے اور ایک اولاد کا فتنہ ہے۔ مال ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت اپنی ذات اور گھر کی حد تک پوری کرنی چاہیے۔ 7 نسلوں کے لیے مال اکٹھا کرنا کہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے پوتے اور اولاد کی اولاد، تو تیری ڈیوٹی یہ نہیں لگائی کہ تو نے 24 گھنٹے ان کی فکر کرنی ہے، رب پر بھی کچھ چھوڑ اور اپنی آخرت کو سنوار، کم از کم فرائض کی پابندی، اور تیری ذات میں دین نظر آنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا، مدہوش ہو گیا اور تو سنبھلا نہ، تیری قبر پر بھی کوئی آ کر کبھی فاتحہ نہیں پڑے گا، وہاں انسان روتا چلاتا اور آخرت میں بربادی کو دیکھ کر بڑا کچھ سمجھے گا، لیکن وہ سب زیرو اور بے فائدہ ہے۔ قرآن نے آج کی بات کی ہے، اب درست ہو جاؤ، اس فتنے میں مبتلا نہ ہو، حلال روزی کماؤ ایک حد تک، اور آخرت کی فکر ہر لمحہ میں انسان کے دل و دماغ پر سوار ہونی چاہیے۔ اگر تمیز نہ رکھی اور حد بندی نہ کی تو پھر انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ صاحب نے رشوت لے لی ہے اور 18ویں گریڈ پر اور اتنی اونچی سیٹ پر ہے تو اب مہینہ بھر اور ضرورت نہیں، 50,000 لیا، اگلے دن دل چاہے گا کوئی اور پھنس جائے تو 1 لاکھ بٹوروں اس سے،
اور پھر اسے کوٹھیاں اور بنگلے اور ایک سواری نہیں، مجھے تو 5-7 چاہیے، پورے شہر محلے کو پتہ ہو کتنا بڑا آفیسر ہے۔ پتہ یہی ہوتا ہے کہ یہ راشی ہے، یہ نہیں کہ تنخواہ اس کی اتنی ہے اور اس میں اضافے ہو گئے، نہیں، وہ حرام کی کمائیاں ہیں جن کو ہم عام طور پر باوصف مسلمان ہونے کے ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اور میرے سے بڑا رب دا فضل۔ وہ فضل کا پتہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد چلتا ہے۔ یہ حرام چیزیں یہ فضل نہیں، رب کا غضب ہوتی ہیں۔ اولاد نیک ہے تو دنیا میں بھی سکھ کا باعث ہے اور آخرت میں بھی ذخیرہ ہے، اور اگر بری اولاد ہے، ہم نے ان کا کلمہ تک ٹھیک نہیں کروایا، نماز روزے کی ترغیب شروع سے دی ہی نہیں، من مانی کرتے پھرے، وہ اولاد دنیا کے اندر وبال ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کے نیک اعمال قبول فرما، تمام تنگیوں تکالیف پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، ہمیں ہماری اولاد بیوی بچوں گھر والوں سب کو دین کی سمجھ عطا پر، یا اللہ عمل کی توفیق عنایت۔ تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہمیں بھی عطا پر، سب بیماروں کو شفا عطا، دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج کے درس میں سورہ تغابن کی آیات مبارکہ 14 اور 15 کی تلاوت، تفسیر، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور اس مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ چونکہ یہ ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز اور نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، بچے، دوستوں، احباب جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔